वगरना मेरे भाई कयामत का दिन होगा, अच्छे अच्छों के पर से अल्लाह पर्दे हटाए। पहले तो अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, सुभान अल्लाह, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुक़्क़ु अला तआमिल मिस्कीन। सुभान अल्लाह। आपने नहीं देखा उस शख्स को जो रोजे जज़ा के दिन को झुठलाता है? ये कौन है जो ऐलान कर रहा है कि क़यामत नहीं आएगी? ये कौन है जो ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने दुनिया के बाद दुनिया को खत्म करने का इरादा नहीं किया? ये लिख के नहीं दे रहा बल्कि अपनी जुबान से इज़हार नहीं कर रहा। अगर इस लोगों के ऐसे लोगों की पहचान करनी हो, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, इनके किरदार को देख लिया करो। जब यतीम सामने आता है तो इनका रवैया क्या होता है? अच्छे बुरे की पहचान उसके सामने खड़े होकर नहीं करवाई जाती, बल्कि उसके किरदार को बताकर करवाई जाती है। आदमी की पहचान तब करवाई जाती है कि यार तू इस आदमी को नहीं जानता, मैं जानता हूँ रातों को मुसल्ले को आबाद करने वाला, दिन को मखलूक खुदा के दिलों को आबाद करने वाला, गरीबों का मस्कीनों यतीमों के काम आने वाला। बुरे आदमी की पहचान जब करवाई जाती है, जब मेरे अजीजों कहते हैं तौबा तौबा तो इस आदमी को नहीं जानता, अगर मैं बता दूं बस इतना ही काफी है कि इसके साए से बचना। ये वो आदमी है, अल्लाह अकबर, जिसने वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, ये वही आदमी है जो अल्लाह के घर आने वालों पर उंगलियां उठा उठा के कहता है कि इन्हें बिस्तर उठाने के अलावा, खुदा के घर में नमाज पढ़ने के अलावा काम ही कोई नहीं। नतीजा दुनिया में मालिक कायनात दिखा देता है, फिर कहता है वेख ले यार जिवें दी करदा है एवें दी भरदा है। ये सारा किया इसके बच्चों के आगे आ रहा है। एक बच्चा शराबी बन गया, एक बच्चा चोर बन गया। पिछले दिनों की बात है, इसी शरीफ का बच्चा हमारी गली से साइकिल चोरी करके ले गया था। किरदार से बताते हैं, मालिक कायनात भी किरदार बतला रहा है कि रोज़े जज़ा के दिन को झुठलाने वाला कौन है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यतीम सामने आ जाए उसके बर्ताव से पता लग जाएगा कि क़यामत का इसके बारे में क्या नजरिया है। वला यहुक़्क़ु अला तआमिल मिस्कीन, कोई इसके खाने की तरफ, दस्तरखान की तरफ ललचाई नजरों से देखता है, बजाय अल्लाह भला करे, बजाय खुदा तो माफ कर दे, कर भला हो भला का नारा लगाने के बजाय ऐसी जुबान से ऐसी चली कटी बात निकालता है कि भूखा रहने वाला सामने मिस्कीन जो खड़ा है उसके कलेजे को चीर के फाड़ डाल के रख देता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, मेरी मखलूक को रुला कर मेरे आगे तहज्जुद के नमाज के सजदे करेगा, फिर मैं भी तेरा रब हूँ। अगर मेरी मखलूक तेरी वजह से तंग हो गई, मैं तेरी तहज्जुद की नमाज भी कबूल नहीं करूँगा। सरकार मदीना रूहुल पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक कबीले के कुछ अफराद आए और आके अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में तहज्जुद गुजार है, एक नेक औरत है, बड़ी पर्दादार है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है, पर्दा भी करती है, अल्लाह अकबर, लेकिन ऐसी बदअखलाक है, अच्छों का मुंह झुका के रख देती है। खुदा के पैगंबर ने ऐलान फरमा दिया, अगर उसके बोल से उसके किरदार से अल्लाह की मखलूक है उसके अंदर जाके कह दो तेरे अंदर कोई खैर नहीं। आयशा का घर वाला फातिमा का अब्बा कह रहा तू जहन्नम के अंदर जाएगी। यमन का हाकिम बनाकर जनाब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा था। क्या रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाने अली शान नहीं फरमाया था, तुझे मैं दीन का खुलासा न बता दो, ऐ मुआज़ मैं तुझे सारे का सारा दीन न बता दो। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह, आपने अपनी उंगली का इशारा अपने मुंह की तरफ किया, अपने मुंह से जुबान मुबारक बाहर निकाली, फरमाया कुफ़ा हाज़ा, ऐ मुआज़ इस जुबान को ताला लगा के रखना, ये दीन का खुलासा है।
خاندان چھڑوا کے رکھ دیے. بھائی نے بھائی کو میرے عزیز ایسا بد اخلاقی کا تیر مارا, بستر پہ گرا, آج تک اٹھنے کے قابل نہ رہا. سگی اولاد نے ماں باپ کو ایسا بد اخلاقی کا ایسا کڑوا جواب دیا, ماں باپ کے اوپر فالج کا اثر ہو گیا. گاہک بھی پیار سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں, دکاندار بھی کوئی نہیں. پیر دیکھو وہ بھی چڑچڑا پن لے کے بیٹھا ہے. مرید کو دیکھ لو وہ بھی سر جھکانے کے لیے تیار کوئی نہیں. شاگرد کو استاد بھول کے دیکھ لے, مدرسہ بدلنے کو تیار ہے, تابعداری کو تیار کوئی نہیں. استاد کو دیکھ لو میرے عزیزو, مسجد کے مؤذن ایمان کو دیکھ لو, کوئی سہنے کو تیار نہیں. انتظامیہ کو دیکھ لو, سہنے کو انتظار نہیں. میرے عزیزو گھر کے اندر ماں باپ کو دیکھ لو, برداشت کوئی نہیں. بچوں کو دیکھ لو, برداشت کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم آپ نے, میں نے اس کو بلڈ پریشر کا نام دے دیا, مالک کائنات نے اس کو بد اخلاقی کا نام دے دیا ہے. عبدالحنان صدیقی کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, آپ کا شکار ہو جاتا ہے. بڑا بڑا نہیں دیکھتا, چھوٹا چھوٹا نہیں دیکھتا, ماں باپ نہیں دیکھتا, استاد علماء نہیں دیکھتا. کیا میرا عزیزو نبی علیہ السلام نے, خدا کے پیغمبر نے ارشاد نہیں فرمایا کہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا, چھوٹوں پر پیار نہیں کرتا, علماء اکرام کی قدر نہیں کرتا. اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں. الدین نصیحت, دین نصیحت ہے. یہ بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. کردار نبی کا اعلیٰ, گفتار نبی کی اعلیٰ. ایسا بول بولا کرتے تھے, بڑے سے بڑے دشمن آپ کے قدموں میں ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے. ایسا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکے کی اور 10 سالہ مدنی زندگی میں آپ نے ایسا کردار بنا کر دکھایا, جن لوگوں نے دھکے دیے تھے وہ مکے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرنے والے بن گئے. ضروری تو نہیں گالی کا جواب گالی سے دینا, غصے کا جواب غصے سے دینا, تو تڑاک کا جواب تو تڑاک سے دینا. سیرت والے نبی کا مہینہ ہے, اللہ اکبر میلاد والے نبی کا مہینہ ہے, معراج والے نبی کا مہینہ ہے. رب اکبر کی قسم ہے, وہ ختم نبوت کا تاج لے کے آیا, اخلاق اور کردار ایسا لے کے آیا. رب اکبر کی قسم ہے, 100 سال کا کافر اگر کردار اپنا لیتا ہے, مالک کائنات اس کا مقام فرشتوں سے اونچا فرما دیتا ہے. فتح مکہ کا موقع آیا, ایک گبرو جوان آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا, جس دن آپ نے بڑے بڑے جنگی دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا. طائف کی گلیوں میں ستانے والوں کو معافی دے دی, شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں بائیکاٹ کرنے والوں کو معافی دے دی, سیدہ فاطمہ الزہرا کو ستانے والے اللہ اکبر آج بڑے بڑے دشمنوں کو اتنا بڑے جگرے کے ساتھ سب کو معاف کر دیا. ایک میرے عزیز و صفے چیرتا ہوا ایک گبرو جوان آیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا, اپنے چہرے پر کپڑا ڈال رکھا ہے, نقاب ڈال رکھا ہے, اور آ کر بڑے جاہلانہ انداز میں, بڑے متکبرانہ انداز میں رحمت عالم کی طرف انگلی کا اشارہ کرتا ہے. میں نے سنا تم نے آج بڑی بڑی دشمنیوں کو معاف کر دیا, بڑی بڑی عداوتوں کو درگزر کر دیا, آج تم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا. اگر میں اپنی دشمنی لے کے آؤں گا, میں معافی نہیں مانگتا, بتا تو میرے بغیر معافی مانگنے کے مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ چوری تسینہ دوری اس کو یوں کہتے ہیں, اکڑ کے آگے بیٹھ کے معاف کرے گا مجھے. رحمت عالم نے اپنی پیاری پیاری نگاہوں سے دیکھا, جن نگاہوں سے میرے عزیزوں معراج کی رات مالک کائنات کا دیدار کر کے آئے تھے. رحمت عالم نے جب یوں دیکھا, اللہ اکبر فرمایا جرم اپنا بتا کر, میں نہیں بتاؤں گا پہلے معاف کر. آپ نے فرمایا جرم نہیں بتاتا, چہرہ دکھا دے, تیری میری ملاقات کتنا عرصہ پہلے ہوئی. کہنے لگا مکے میں ملاقات ہوئی تھی, آج مدینہ کے 10 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا پھر اتنی پہچان کہاں سے آئے گی؟ فما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى. اگر بتانے پر آ جائے جہنم جنت کا بتا دے, نہ بتانے پر آئے ہار نبی کے پچھواڑے سیدہ عائشہ کا پڑھاؤ نہ بتلا دے. مالک ہے نا, آپ میرے محبوب ضرور ہو, آپ خاتم النبیین ضرور ہو, آج ساری انسانوں کے سردار ضرور ہو. آپ کا مقام ملائکہ سے اعلیٰ, آپ کا مقام جنات سے اعلیٰ, آپ
کا مقام انسانوں سے اعلیٰ، ساری مخلوق کے سے اعلیٰ، لیکن میرا حبیب خیال کرنا، کبھی میری برابری کی کوشش نہ کرنا، کبھی میرا شریکہ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ میں آرڈر دوں کہ تو مصطفیٰ، تو کہہ دینا تو خدا ہے۔ میں آرڈر دے دوں تو رحمت للعالمین ہے، تو اپنی زبان نبوت سے کہہ دینا یا اللہ تو رب العالمین ہے۔ ٹھیک ہے، جنت جہنم تیرے اختیار میں دے دوں گا، شفاعت کا حق تجھے دے دوں گا، زبان ہلانے کا تجھے دے دوں گا، سجدے میں رونے کا دے دوں گا، لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوبہ رو کے دکھانا تیرا کام ہے، تیری گناہگار امت کے لیے جہنم کے جنت کے دروازے کھول دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ میرے نبی ہیں، خانپور میں اعلان کر دے، شاہجہاں میں اعلان کر دے، دیویار خان میں اعلان کر دے کہ خبردار مجھے مصطفیٰ کی نگاہ سے دیکھنا، اپنی نگاہوں سے مجھے خدا نہ دیکھنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر خدا ہوتا تو طائف کی گلیوں میں پتھر نہ کھاتا، اگر میں خدا ہوتا اللہ اکبر 4 دھیوں کا جنازہ نہ اٹھتا، اگر میں خدا ہوتا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے نہ جاتے، اگر میں خدا ہوتا تو پیڑ باندھ کے پتھر پہ پیڑ باندھ کے ایک روٹی کی تلاش میں نہ پھرتا، اگر میں خدا ہوتا میری بیٹی 4 پھاقوں میں مصلے پہ کھڑی نہ ہوتی۔ مالک کائنات نے بھوکا رکھ کر مجھے بتلا دیا تو مصطفیٰ ہے، عزت کے سارے خزانے اپنے پاس رکھ کے کہہ دیا میں خدا ہوں۔ محبوبہ تو رحمت للعالمین، میں رب العالمین، میں خدائی میں یکتا، تو مصطفیٰ میں یکتا، جیسے سارے جہان میں میری برابری کرنے والا کوئی نہیں، اے مصطفیٰ کائنات کے اندر بھی تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ یاری چلتی رہی تو پیار کی پیکیں چلتی رہے گی، اور اپنے بندوں، میرے بندوں اپنی امت سے بھی کہہ دینا اسی طریقے سے یاری نبھا کے آنا۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، جتنے کپڑے اتار کر آپ کو مجھے روڈ پہ ننگا نظر آئے گا، میرے عزیزوں جاہل قوم، عقل کے اندھی قوم اسے خدا ماننے میں دیر نہیں کرے گی۔ جو مسئلے مالک کے کائنات حل کرتا ہے وہ مسئلے دوڑ دوڑ کے اس کے پاس سے کروائیں گے۔ اللہ اکبر، دنیا کہے گی معذرت کے ساتھ عرض کر کے جا رہا ہوں، دنیا کے گیج ننگا چھڑ دو یہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، چھڑ دو اللہ اکبر، یہ ننگا اشارہ کر دے گا جو ہو جائے گا۔ رب کا بقی قسم، مالک کائنات نے اس حالت کے اندر سامنے آپ کے میرے لا کے کھڑا کر دیا، جو اپنا پردہ نہیں چھپا سکتا وہ اللہ کے خزانوں سے پردے کیسے ہٹا سکتا ہے؟ یہ مجذوب نہیں ہوا کرتے۔ سگریٹ کا جسے پتہ ہو، نشے کا جسے پتہ ہو، روٹی کا جسے پتہ ہو، میرے عزیزوں دھیوں کا پتہ ہو، مردوں کا جسے پتہ ہو، چائے والی دکان کا پتہ ہو، خدا کا پتہ نہ ہو، ایسے آدمی کو رلی اللہ کیسے مان جاتے ہو، کیسے عقل گوارا کر جاتی ہے، جسے سونے جاگنے کا پتہ، اٹھنے بیٹھنے کا پتہ نہیں، پتہ خدا کا پتہ نہیں، مصطفیٰ کا پتہ کوئی نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی کہنا سمجھ لو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ زندہ ولی دیکھنا ہو، جاؤ میرا عزیزو دین پور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ولی کو دنیا سے جاتا دیکھنا ہو، دین پور کا قبرستان دیکھ لو، جس قبر کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے، خدا کی قسم اس قبر سے ولی کی ولایت کی خوشبو آ رہی ہو، آ رہی ہو، آ رہی ہو، آ رہی ہو۔ ولی تو کردار میں، ولی تو عمل میں، ولی تو غیرت میں اتنا اونچا ہوتا ہے، جاؤ جا کے دین پور کے قبرستان میں دیکھ لو، ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کے باہر کنڈا لگا ہوا ہے، اور یہاں پتہ لگتا ہے یہ غیرت زادیاں آرام فرما رہی ہیں، یہ پردے دار آرام فرما رہی ہیں، یہ عزت دار گھرانوں کی عزت دار عورتیں آرام فرما رہی ہیں۔ ولی دنیا سے جاتا انگی غیرت ان کے پردے پہ اتنا پہرا دے کے چلا گیا، تم میرے مرید ضرور ہو، تم میرے روحانی بیٹے ضرور ہو، لیکن خبردار غیرت والی کی قبروں کی طرف دیکھنے کی بھی اللہ کا دین تمہیں اجازت نہیں دے رہا۔ سامنے آ کے میرا عزیزو مکے کا سردار بیٹھ گیا، آجی ہاں معاف کرو گے نہیں کرو گے جلدی بتاؤ، میرے پاس بجٹ کوئی نہیں، حضور حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے، چوری تو سینہ دوری،
लहू की नहा की। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरफ देखा, कौन है? अल्लाह के नबी, आज हमारी पहचान में कोई नहीं आ रहा। आपने फरमाया है कौन? कर हसब नसब नाम पहचान बाद में करवाऊंगा, पहले बता मुझे माफ करेगा कि नहीं। हुजूर के लब मुबारक आहिस्ता आहिस्ता हिलने शुरू हो गए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आपका चेहरा तबस्सुम में बदल गया। आपने फरमाया क्या याद रखेगा अगर यही तेरा इरादा जो जल माफी का ऐलान कर दिया, बस इतना कहना था। उसने कहा पक्का वादा, हाथ दे के पक्का वादा। फरमाया बता तो सही है कौन है? उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आहिस्ता आहिस्ता पलकों ने आपस में जुड़ना शुरू कर दिया। इन पलकों के दरमियान से शबनम के कतरे रुखसार पे गिरने लगे। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, रोते रोते आपकी हिचकी बंद हो गई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने तलवारें बाहर निकाल ली। अर्ज़ किया रसूलल्लाह आर्डर तो दो, अभी बोटी बोटी कर देंगे। फरमाया ना ना, मोहम्मद अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। कमली वाले बता 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 कौन है? रहमत वाले नबी ने रहमत वाले अंदाज में फरमाया अल्लाह अकबर। जब दुश्मनी मोल ली थी उस वक्त नहीं बताया, अब माफ कर दिया, मैं क्या बताऊंगा। सोने बता दो सही, साजा वालों को, उमर फारूक के मदरसे में आने वालों को, अल्लाह के बंदों को, तेरे आशिकों को कैसे पता लगेगा? मिलाद वाले नबी का मिलाद मनाने वाले लोगों को कैसे पता लगेगा कि कितना बड़ा जुर्म माफ कर दिया? चेहरा देखकर दिल धड़कने लगा, जिस कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जाओ दुनिया वालों को बता दो, बड़े बड़े दुश्मनों को देखा, कभी बदर याद आया, कभी ओहद याद आया, कभी ताइफ की गलियां याद आई, लेकिन जब इसका चेहरा मैंने देखा, मेरी मैं मोहम्मद को मेरी ज़ैनब याद आ गई। सहाबा की चीखें निकली, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा देख के आपको ज़ैनब क्यों याद आई? आपने फरमाया जब मेरी बच्ची मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ आ रही थी, बाप की जुदाई में अरसा गुजारने के बाद जब ये बच्ची मेरे से मिलने के लिए आई, तो यही था जिसने नेज़े की नोक सवारी पर मारकर सवारी को गिराया, जिससे मेरी बच्ची जमीन पे गिरी, उसके जिस्म पे चोट आई, उसका हमल ज़ाया हो गया। इसी तकलीफ में मेरी बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई। इसको को चेहरा पर कर ले, जब इसका चेहरा देखता हूँ मैं मोहब्बत को बुझा हुआ टुकड़ा याद आ जाता। ऐसा मोहसिन नबी, ऐसा प्यारा नबी, ऐसे अखलाक वाला नबी, ऐसा फहम फरासत वाला नबी, उसके उम्मती हो के बताओ क्या कर रहे हो? यार को छोड़ने में, माँ बाप को गाली देने में देरी नहीं करते। खानदान के खानदान टूटे पड़े हैं, बताओ खुदा की रहमत कौन से दरवाजे से आएगी? बिस्तरों पे लेट गए, हाथ पैर काम नहीं करते, अल्लाह ने चेहरा ही बिगाड़ के रख दिया, मुंह उल्टा हुआ पड़ा है, मुंह के अंदर पानी डालते इधर से लेके चला जाता है। लेकिन जब बहन दरवाजे पर आ जाए, नाराज भाई दरवाजे पर आ जाए, इशारा करके कहता परे कर दो, मैंने इसका चेहरा नहीं देखना। अब भी ये हालत है, अल्लाह ने गुरूर का सरिया तोड़ के रख दिया। और मैं जब तक मैंने जवानी दी, शबाब दिया, इसे दीनदारी के अखलाक किरदार में इस्तेमाल कर। खबरदार न उंगली दिखाया कर, न करके दिखाया कर, न गुस्सा किसी और को दिखाया कर। मेरे आगे तकब्बुर नहीं चला करता, मेरे आगे तो आजिज़ी चला करती है, मेरे आगे तो प्यार चला करता है। खबरदार मुझे अकड़ के न दिखा, मुझे यूं करके आंखें न दिखा, मुझों के किनारों को मोड़ के न दिखा। अगर मैं अपनी आई पर आ गया तो आवाज कर कर इतना मजबूर करके बिस्तर पे डाल दूंगा, पानी सामने पड़ा होगा, गिलास पकड़ने की ताकत भी तेरे से पी लूंगा, पर भरा पड़ा होगा, पोटी पेशाब बखाना बिस्तर पे किया होगा, धोने वाला भी कोई नहीं आएगा। तेरी औलाद तुझे छोड़ के चली जाएगी, तेरे पोतरे दोतरे तेरे कमरे में आना छोड़ देंगे। एक वक्त आएगा तेरी जिंदगी से तुझे इतना तंग कर दूंगा, तेरे घराने को, तेरे बच्चों को, तेरी बीवी को इतना तंग कर दूंगा कि तेरी सगी बीवी भी हाथ उठा के अल्लाह इसके लिए आसानियां पैदा कर दे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा तुझे तैयार और मददगार कब्रिस्तान के हवाले कर दूंगा। साल आएंगे, मोटरसाइकिल वाले, साइकिलों वाले, कारों वाले गुजर के जाएंगे, कितना बदनसीबों के कब्र में डाल दूंगा। साल साल गुजर जाएगा, तेरे अपनों में से कोई तेरे पर हाथ उठाने वाला भी नहीं आएगा। यूं ना किया कर, मैंने किया क्या, ना मुझे उंगलियां दिखाया कर।
کہڑے گناہ دی سزا ملدی پئی کہ شہدہ وٹھیا میرا گیان دا پیا ہے. اللہ فرماتے کہ نہ دو تو ہی تو تھا کلا بلا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. تو ہی تو تھا نا تو ہی تو تھا. اگر تیرے دروازے پر صبح کوئی آ کے یوں ہاتھ پھیلاتا دینا تو دور کی بات ہے, اس کا برتن اس کے منہ پہ مارنے میں دیر نہیں کرتا تھا. یہ وہی آدمی ہے شادی کا ٹینٹ لگا ہوتا تھا, ہزار آدمی اندر نمازی بے نمازی ہوا کرتے تھے, ایک پیمد والا لباس پہن کے باہر کہتا تھا حاجی کھانا کھا لیا تو بچہ ہوا دے دے, لاٹھی لے کے اس کے پیچھے دھرتا تھا. بتاؤ اس وقت تیری سخاوت کہاں چلی گئی تھی؟ یتیم تیرے دروازے سے بھوکے چلے گئے, دھی بہنی تیرے دروازے سے مایوس چلی گئی, پھوپھیاں ماسیاں تیرے دروازے سے مایوس چلی گئی, تایا تیرے سلام کو ترستا رہا, ماما تیرے سے بھاگنا ڈالنے کو گلے ملنے کو ترستا رہا. یہ کردار لے کے آیا میرے چاند میرے پیاروں. جنازہ جاتا ہے مولا نسیم صاحب نے میں نے سب نے جنازے پڑھائے ہوں گے, اس جنازے کے اوپر میرے عزیز ایک چادر ہوتی ہے, پھولوں والی چادر ہوتی ہے, اللہ اکبر کلمے والی چادر ہوتی ہے, 6 کلمے اس چادر کے اوپر, ایمان مجمل ایمان مفصل چادر کے اوپر, چاروں کل اس چادر کے اوپر, یا اللہ یا محمد یا حیو یا قیوم اس چادر کے اوپر. اور چادر اڑانے والے کون, کلمہ دینے والے کون؟ باوضو لوگ سر پر کپڑا ڈال کر قل اللہ پڑھ کر کلمہ شہادت شہادت کا نعرہ لگا کر جب خدا پاک کے پاس لے کے قبر کے پاس جاتے ہیں, مالک کائنات ہنس کے کہتے ہیں واہ نادانا, یا تو 2 نمبری چھوڑ دے, یا تو ٹھگی چھوڑ دے, یا تو مجھے دھوکے سے دینے سے بعد نہیں آیا. مالک میں نے تجھے کون سا دھوکہ دیا؟ فرمایا چادر تو وہ لے کے آیا جس پر پورا دین لکھا ہوا ہے, اور چادر میں وہ چھپا کے لے کے آیا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ بھی پڑھ کے کوئی نہیں دکھایا. یہ لے کے آیا میرے پاس. اللہ یہ وہی ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. آیا تھا میرا قرآن تیرے دروازے پر کہ میری تشہیر کر دے, پھر کسی کے سینے کے اندر مجھے رکھنے کا وارث بن جا. تو کہتا تھا موٹی موٹی گردنہ کر لیا. مولوی صاحب تانوں پتہ ڈالر کتے چلا گیا, اس مولوی کو کیا واسطہ ڈالر سے؟ میں نے مہنگا کیا, مدرسے والوں نے مہنگا کیا, مسجد والوں نے مہنگا کیا. اللہ اکبر. مولوی صاحب آپ تو ہر وقت تشریف لے آتے ہو, سال میں 1 مرتبہ آیا کرو. اللہ اکبر. کس کس کو دیں؟ کیا تو دنیا کی لہر لگی رہتی ہے, بلانے آتے اللہ کہتا اوکھا نہ ہو ذرا سوکھو سوکھو. آج میں نے تجھے 4 پیسے دے دیے, کل میں تیری اوقات دلاؤں. تیرا باپ فلانی جگہ چھاپڑی لگا کے کھڑا تھا, مونچھ اپنی ماں سے کئی دن کی دیہڑی نہیں لگا کرتی تھی, تم پانی اور ستو پہ گزارا کیا کرتے تھے. پوچھ اپنے باپ سے مانگے کی روٹی کھایا کرتے تھے. یاد کر, پوچھ اپنے باپ سے ایک وقت تیرے پیسہ بھی آیا تھا, تیرے باپ کو 100 روپے کسی نے قرضہ نہیں دیا تھا. آج اگر میں نے تجھے سارے پیسے دے دیے تو اسے ملک نہ سمجھ, مالک نہ بن. میں وہ بے نیاز مولا, اگر دینے پہ قادر ہوں تو چھیننے میں بھی میں جھٹکا کوئی نہیں لگاتا. اللہ اکبر. اگر میں زندگی کی بہاریں, خوشیاں, امیری, حسن و جمال, روب اور مرتبہ دینے پہ قادر ہوں تو روڈ ایکسیڈنٹ میں گلی کے روڈ کے کنارے پر جانور کی طرح تجھے پھینکنے پر بھی قادر ہو. خبردار نہیں ہوں شکر تم لازیدنکم. جب میری نعمتوں کا ظہور ہوتے دیکھے, میری نعمتوں کا نزول ہوتے دیکھے تو اپنی زبان سے کہہ دیا کر الحمدللہ. میرا آپ سے بزرگوں کی موجودگی میں سوال ہے. کل میں جمعے کی نماز اس سے پہلے بتلاؤں, مولا نسیم صاحب کل میں جمعے کی نماز پڑھاتے پڑھاتے رونے لگ گیا. سارے نمازی پریشان ہو گئے. پیچھے میری انتظامیہ میرے متولی صاحب مسجد کے قاری عتیق صاحب بھی ساتھ ہے, سارے حیران. بعد میں نماز کے بعد کہنا کہ مولوی صاحب طبیعت خراب ہو گئی تھی. میں نے کہا نہیں بھائی بات میں نے آئی گئی کر دی, لیکن میں آج آپ کو بتلانے لگا, پتہ نہیں بتلانا چاہیے کہ نہیں. میں نے نماز میں کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. روزانہ میرے عزیزو ہر آدمی نماز
نماز میں 30 سے 40 مرتبہ پڑھتا ہے. آپ اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سلام پھیرنے کے بعد دعا بھی نہیں کرتے. پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جائز ہے ناجائز علیحدہ چیپٹر ہے علیحدہ میٹر ہے. لیکن ایمانداری سے بتا کیا تجھے یقین ہے جو اللہ سے تو نے یوں بات کھڑے ہو کے مانگا اللہ نے سلام پھیرنے سے پہلے تجھے دے دیا یا دینے سے انکار کر دیا؟ اس چیز میں دل ہلا کے رکھا. یار زندگی گزر گئی 50 سال ہو گئے اتنی سی عمر میں آئے تھے اور نماز میں کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سلام پھیرا تجھے یقین بھی ہے اتنی جلدی اٹھ کے بھاگ گیا. تجھے پتہ کہ رب نے تجھے دیا کہ نہیں دیا؟ راندے ہوں میں کر دیا بے فرما برداروں میں کر دیا. میں آپ رات کو ٹائم آج دیا اور میں اس ٹائم پہ پہنچا نہ آتا 36 تعویلیں نکالتا. اماں بیمار ہو گئی ٹانگوں میں درد ہو گیا شوگر بڑھ گئی بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. کہنا تو آپ نے کچھ نہیں تھا لیکن دل کے اندر بات آ جاتی. اگلی جگہ کوئی ٹائم لیتا تو کہتا مولوی صاحب پکا ٹائم دے گیا ہے. میں نے کہا کیوں؟ پہلے آپ نے دھوکہ دیا. آپ نے پگڑی دیکھی نہ ٹوپی نہ داڑھی مجھے کہہ دیا آپ نے دھوکہ دیا. پتہ ہے بھیتر پڑھتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں 3 وتر پڑھتے ہیں. تیسری رکعت میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. پتہ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ تیرے سے سوال کیا تیرے پر ایمان لایا تیرے پر ایمان لایا معافی بھی تیرے سے مانگتا ہوں یا اللہ میں نماز کی حالت میں تیرے گھر میں آ کر تیرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اللہ تیری نہ شکری نہیں کروں گا کفران نعمت نہیں کروں گا تیرا شکر ادا کروں گا. لیکن جب سلام پھیر کے باہر نکلتے ہیں بتاؤ کون اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے؟ سلام پھیرتے مسجد سے نکلتے نکلتے وعدہ توڑ کے آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں 1 دن 2 دن 3 4 دن وعدہ کیا ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے ٹھیک ہے ڈگبگ کر جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے گڑبڑ کر جاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے حساب کتاب تو بعد میں لوں گا پہلے یہ بتا وعدہ کتنی دفعہ کیا تھا اور کتنی دفعہ تو نے وعدہ توڑ دیا تھا. قوم لوط کی عادت ہمارے اندر ہے پہلے تو چھپ چھپ دیا کرتی تھی اب تو اسمبلیوں کے اندر بل پاس ہو گئے 3 جماعتوں نے بل پاس کر دیے. ٹھیک ہے جس قوم پر اس کی فطر اس کی عادت پر آسمان سے جس پہ نام لکھا ہوا تھا نوکیلے پتھر برسے تھے اس زمین کے ٹکڑے کو یوں کر کے آسمان کی طرف اٹھا کر بالکل قریب آسمان پہ لے جا کے زمین کو واپس مفتی کر کے زمین پر لپیٹ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. آگ کے انگارے برسائے تھے اس قوم کو نبی سمجھاتے رہے یہاں نبی کے امتی روتے رہے. اسمبلیوں میں آواز لگی یقین جانو ملک پاکستان کے اندر کون سی جماعت ہے کون سا دکاندار ہے کون سا تاجر ہے جس نے یہ آواز اٹھائی میں غیرت مند بیٹی کے سامنے بغیرت آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے میرے عزیز و ناظرہ کے دفتر میں 2018 میں قانون پاس ہو گیا. ناظرہ کے دفتر میں جاؤ اور جا کر کہہ دو میری فیلنگ مرد جا کے گئے اللہ نہ کرے مجھے موت آ جائے سمجھا رہا ہوں. عبدالحنان جا کے گئے مجھے فیلنگ عورتوں والی محسوس ہو رہی ہے میرا نام عبدالحنان سے نسیم رکھ دو آپ رکھ دو شہیم رکھ دو. وہ میری فیلنگ کو محسوس کرتے ہوئے میری بات پر یقین رکھتے ہوئے مجھے مرد سے عورت بنانے کا اختیار دے دیں گے. پھر میں تیری بیٹی میں جا کر تیری بہن میں جا کر بغیر اجازت کے تیرے گھر میں ہوں مجھے قانونی حق ہے مجھے روک نہیں سکتا. میں عورت کے ساتھ باتھ روم میں چلا جاؤں مجھے روک کوئی نہیں سکتا. میں نکاح رجسٹرار کو بلا کر عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ اپنا نکاح پڑھا لوں مرد مرد کو روک نہیں سکتا عورت عورت کو روک نہیں سکتا. یہ تمہارے پچھواڑے قریبی جگہ میں نام نہیں لیتا موسم ناراض ہو جائیں گے. بہت بڑی وقتی نشین نے ایک ایسا نکاح بھی پڑھا دیا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں یہ تو ہجروں کے لیے مخلص کے لیے یہ تو قانون بنا تھا کہ وہ اپنی فیلنگ کو محسوس کراتے ہوئے ناظرہ کے دفتر میں مردم شماری میں مردوں میں شامل ہوں یا عورتوں میں. لیکن ناجائز نبی کے غلاموں نے اس غلامی کا صحابہ کے غلاموں نے اس غلامی کا ناجائز فائدہ اٹھایا. 2018
اس ملک پاکستان میں 18,000 مرد عورتوں نے اپنا جنسی تعلق ہی بدل لیا. عورتیں مرد عورت بن کر مرد سے شادی کر رہے ہیں. ہو رہے نکاح. کسی نے اس پر آواز نہیں اٹھائی. اٹھا تو داڑھی والا, اٹھا تو پگڑی والا, اٹھا. اس کے پاس یہ ہتھیار ہے, اس کے پاس یہ ہتھیار ہے. ربا ہم تو رو کے دکھا سکتے ہیں, اللہ تجھے سجدوں میں رو کے منا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. بچو بچو بچو, اپنے علاقے کے نمائندگان سے پوچھو کیا تم اس بل کی منظوری میں تمہارا ہاتھ کھڑا تھا یا سر جھکا تھا؟ اگر تم نے نبی کی شریعت, خدا کے قانون, اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ دیا, خبردار جوتے مارے گئے. ہمارے علاقے میں ووٹ مانگنے نہ آنا. ووٹ ایمان کا حصہ, ووٹ عبادت ہے. اگر تیرا ووٹ قوم لوط کے قوانین پر اترا تو رب کعبہ کی قسم تجھے ہمارے شہر میں کھڑے ہو کر الیکشن لڑنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. لیکن کہ کون یہ میں کہاں سے لاؤں عمر کا غلام جو بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر نے رحمت والے نبی کا کوئی ارشاد فرمت نقل کر دیا. بیٹا سن کے مسکرایا, کہ لگا ابا چھٹی گلنا صحیح ہے, لیکن ابا اگر حضرت عمر نے تلوار باہر نکال لی, فرمایا نبی کی بات پر اگر کہہ رہا ہے, اگر تم میرا بیٹا نہ تو پانی تیری ذات ہے اندر. خبردار آج کے بعد حضور کی بات پر تو نے اگر مگر کہہ دیا تو باپ باپ نہیں رہے گا, بیٹا بیٹا نہیں رہے گا. گستاخ رسول سمجھ کر محمد کا غلام تیرا سر اتار کے رکھ دے گا. لیکن یہاں تو سارے کا سارا آوائی بگڑا پڑا ہے. جو رازم تھے وہ محافظ ہو گئے. اگر مسجد سے کوئی جوتا چوری کر کے لے جائے, اسے شہر دخل کر دیتے ہو, شہر بدل کر دیتے ہو. یہ تو ملک لوٹنے کے بعد بھی تو حکمران بن کے بیٹھے ہوئے بے حصوے پڑے ہیں. رب کعبہ کی قسم مذہبی وزیر ایسے بن رہے ہیں, خزانے کے وزیر ایسے بن رہے ہیں جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ امین کیا ہوتا ہے, جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں حقدار کون ہوتا ہے. اللہ اکبر. جمعے کا دن ہے, مسجد نبی کے دروازے پر ایک کشتی کھڑی ہوئی ہے. ابو ایوب انصاری کے نام سے کوئی اسے جانے یا نہ جانے, میں زبان مصطفیٰ کے نام سے تو سارا کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے. نبی علیہ السلام کا مدینے میں پہلا میزبان ہے. یہ مسجد کے دورے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. شانوں والا عمر جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. ہاتھ پکڑ لیا کوئی انصاری نے, کہنا نہ تجھے منبر پر کھڑے ہونے نہیں دوں گا جب تک یہ نہیں بتائے گا جمعے کی نماز دیر سے پڑھانے کیوں آیا ہے. ہم تیرے نوکر ہیں, کب سے آئے بیٹھے ہیں, اب اور ہمارے پاس بھی بڑے کام کا حج ہے, تو دیر سے کیوں آیا. جب تک نہیں بتائے گا کلمہ پڑھنے والے تجھے منبر پہ کھڑے ہونے نہیں دیں گے. حضرت عمر کے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے ابو ایوب انصاری کا ہاتھ پکڑا, فرمایا اللہ کا شکر ہے عمر تجھے سمجھانے والے محمد کے غلام موجود ہیں. منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا جب تک ایسے لوگ دنیا کے اندر رہے کوئی بھی حکمران خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کی جرات کوئی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کسی کی جرات نہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہو جائے. یا تو قرآن کے قانون بدل دیے, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. اڑتی اڑتی خبر سنی, کل رات مولانا الیاس چنوٹی صاحب فرما رہے تھے اب ٹک ٹاک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ٹرینوں میں آپ کو سیکس ماحول بھی دیا جائے گا.
اب ایسی جدید بوگیاں آ گئی، تم بٹن دباؤ یا اس ٹکٹ پہ لکھوا دو، اظہار کر دو مجھے کمرے کے اندر کمپاؤنڈ سسٹم کے اندر مجھے سیکس چاہیے، تو دوران سفر آپ کے سفر کو سہولتیں بنانے کے لیے کپڑے اتارنے والی بھی ملے گی، کپڑے اتارنے والا بھی آپ کو دیا جائے گا، فل ماحول آپ کو دیا جائے گا۔ اور ہر بندہ کہتا ہے میں مرن سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ اگر اسی ماحول اسی گاڑی کے اندر اللہ کی قسم اللہ کو ننگے کپڑوں پر ننگے بدن پر غصہ آ گیا تو یہ تو دور کی بات ہے، اللہ پچھلوں کی طرح گاڑیوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ یہ ملک پاکستان اللہ کرے حفاظت دو، لیکن مولانا کل فرما رہے تھے میرے پاس یہ ٹکٹ موجود ہے، میرے پاس ٹکٹ آ چکی ہے کہ جو تم چاہو جیسا مرضی، پہلے سفر کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر، سفر میں کھانے کی دولت، بستروں کی دولت، کپڑے اتارنے، یہ ملک پاکستان ہے۔ کس کی نظر لگ گئی اس ملک پاکستان کو؟ جس کا پرچم شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بلند کیا تھا، 6 لاکھ مسلمانوں کا خون اس کی دھرتی میں بسا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم مٹی سون کے دیکھ لو، اس میں سے میرے عزیزو ڈالر پاؤنڈ کی خوشبو نہیں آئے گی، اسلام کے فرزندان کے خون کی خوشبو آئے گی۔ یہ وہ ملک ہے اکابرین جس کے لیے روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ستاری ہو گیا۔ عمر بول تو صحیح، کیا کہہ رہے خدا بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا، یعنی میری گھر والی حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر، خدا بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا آج وہ عمر کا کرتا دھونا بھول گئی۔ اے میرے یار یقین نہیں آتا، کرتے کا کونا پکڑ کے دیکھ، نچوڑ کے دیکھ، ابھی بھی پانی ٹپک رہا ہے۔ اب یوں کر کے دیکھنے لگے کیا ہوا، اللہ اکبر کہنے لگے تجھے پتہ ہے عمر کے باہر کے حالات کا، بکری شیر ایک جگہ پانی پی رہا ہے، لاوا نکلے عمر چادر دکھا دے، دریا خشک ہوئے عمر خط لکھ کے دکھا دے، زلزلہ عمر دلہ دکھا دے، ہوا کو اشارہ کرے چل کے دکھا دے۔ یہ تو عمر کی ایمانی باہر کی طاقت ہے، خدا کا فضل ہے۔ لیکن ابو یوں خدا تیرا بھلا کرے مجمع میں بولنے سے پہلے عمر کے کان میں پوچھ لیا ہوتا کیوں دیر سے آیا، کہ خدا بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا، اس کو پتہ ہے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پاس ایک ہی کرتا ہے، 8 دن اس کرتے میں گزارتا ہے، 8ویں دن یہ کرتا اتار کی بیوی کو دے دیتا ہے، وہ جمعے کی نماز سے پہلے دھو کے سکھاتی عمر کرتا پہن کے آ جاتا ہے۔ آج گھر کے کام کاج میں لگ کر آج بچوں میں مصروف تھی میری گھر والی، اسے کرتا دھونا بھول گیا، اس نے جمعے کے وقت کرتا دھویا۔ میں اپنا چھپانے کے لیے کہ میرا گھر کا معاملہ میرا اللہ کے آگے ظاہر ہو، بندوں کے آگے ظاہر نہ ہو، کہیں خدا کا شکوہ نہ آ جائے گا، میں یوں کر کے کرتا سکھاتے سکھاتے تھک گیا، میں یقین آتا دیکھ میرے کندھوں کے اوپر سوزش آ گئی، اللہ اکبر، کرتا نہ سوکھا، میں اپنا عیب چھپانے کے لیے بھرم گھر چھپانے کے لیے تبدیلہ کرتا پہن کے آ گیا۔ بس جب یہ سننا تھا ساری مسجد میں چیخ و پکار ہو گئی، نبی کا وہ یہ پن ساری دھاڑے مار مار کے رونے لگا، صحابہ کہنے لگے عمر مسلمانوں کے خلیفہ معاف کر دے، قیامت کے دن حضور سے ہماری شکایت نہ لگانا، رب اکبر کی قسم ہے تیرے کردار پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا بلکہ دنیا والوں کو بتلانا مقصد تھا۔ محمد کا عمر ایسا ہوتا ہے جو گیلے کپڑوں میں خدا کو راضی کر کے دکھا دے، جو اپنے وقت کے اندر بکری اور شیر کو پانی پلا دے، اس عمر کا عدل و انصاف ایسا ہوتا ہے۔ اگلا جملہ سنو، راجہ والوں دارالعلوم والوں کے اعظم میں آنے والوں، اللہ تمہارے محل سے ستارے کو دن کی رات دوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب یوں کہہ رہے عمر رب کعبہ کی قسم وعدہ کر رہے ہمارے میں سے اگر تو پہلے چلا گیا یا ہم میں سے کوئی پہلے چلا گیا، ہم حضور کے سامنے جا کے محمد تیرا عمر تیرا کردار بتائیں گے اور کہیں گے کملی والے جس عمر کو تو دھرتی پہ چھوڑ کے آیا تھا، آج قرآن و حدیث کے مطابق دھرتی کے اوپر تیرا عمر فیصلے کر رہا ہے۔ یا اللہ بس اب ہماری بس ہو گئی، مالک ہم تھک گئے، اللہ عمر والا دور تازہ کر دے، معاویہ والا دور تازہ کر دے، بول دو آمین۔ اللہ کوئی حضرت معاویہ کا غلام بھیج دے، حضرت عمر کا غلام بھیج دے، جو میرے عزیزو اللہ اکبر اس دین کی
کی سربلندی کے لیے, ملک پاکستان کے استحکام کے لیے کوشش کرتا ہے, دنیا ٹانگیں کھینچ دیتی ہے. ہمیں نہیں پتا کس پارٹی سے ہو, کس نظریہ سے ہو, لیکن اللہ کے قرآن کی تشہیر ہو, دین اسلام کی سربلندی ہو, نفاذ شریعت اور اللہ اکبر استحکام میں پاکستان کی سالمیت اور بقا, رب کی دھرتی پر رب کا نظام, خلافت راستہ کا نظام آ جائے. اللہ اکبر. اسی سلسلے کے اندر میرے عزیزو, اللہ اکبر میرے عزیزو, 30 اکتوبر کو یہ لاہور میں موچی کے دروازے کے اوپر میرے عزیزو نفاذ شریعت استحکام میں پاکستان کانفرنس ہو رہی ہے. یہ شاید اشتہار آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. تمام پارٹیوں کو, تمام دینی جماعتوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئی, آ جاؤ آ جاؤ اس پلیٹ فارم پر. حضرت حبیب الرحمان صاحب درخواستی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اظہار یکجہتی کر کے بتلا دو کہ ہم حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم پوری دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں, اس ملک میں نفاذ شریعت قرآن کا نظام قائم ہونا چاہیے, خلافت راستہ کا نظام قائم ہونا چاہیے. چلو چلو لاہور چلو, کون کون انشاءاللہ ارادہ کرتا ہے؟ پکی بات ہے, پکی بات ہے, ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ, تیاریاں کرو گے, بس جاری ہے. یہاں سے 22 سے 23 روپیہ کرایہ, مولوی کیا کر سکتا ہے, دعوت دے سکتا ہے. خدا کی قسم اگر ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی تمہارے سے پیسہ نہ لیتے, لیکن مجبور ہے میرے عزیزوں, کیا کر سکتے ہیں. اپنی اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا کے میرے عزیزوں موچی دروازے چلو. اور اس کانفرنس میں دیکھو سینکڑوں کابین کے نام ہے, فقیر کا نام بھی لکھا ہوا ہے, سارے جا کر پوری دنیا کو اپنا ٹکڑا سنائیں گے, اور سارے اجتماعی طور پہ اللہ کے آگے جھکے سروں کے دکھائیں گے. مال کا جو ہمارے اختیار میں تھا وہ ہم نے کر دیا, جو تیرے اختیار میں ہے تو کر دے. اے اللہ, دنیا عمر کا غلام مانگ رہی ہے, دھرتی کے اوپر نفاذ شریعت کا قیام مانگ رہی ہے, خلفائے راشدہ کا نظام مانگ رہی ہے. اللہ ہم بے بس ہیں, لیکن تو بے بس کوئی نہیں. جن بچوں کی غیرت پر نبی کا عمر پردے ڈال کے گیا تھا, آج وہ بچوں کی غیرت اجڑ گئی ہے. اللہ ہمارے بچے ہمارے آپے سے باہر ہو گئے, پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی, ہمارے بچے گستاخی اور شراب اور نشے کا شکار ہو گئے. گھر گھر نہ رہا, در در نہ رہا, عزت عزت نہ رہی, نفرت نہ رہا, نہ بیوی رہی نہ بچے رہے. پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو. ایسا چور جو سونا چاندی چھوڑ گیا لیکن ہمارے گھر کی غیرت کو چوری کر کے لے گیا. آج بیٹی باپ کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے, بیٹا باپ کو یوں گھور کے دیکھ رہے, بیوی شوہر کی سننے کو تیار کوئی نہیں. اب بتاؤ میرے عزیزوں, کون سے عذاب کا انتظار کر رہے ہو کہ پتھر برسے؟ رو کے دکھا دو اللہ کو سارے کے سارے, اور مسلح پہ بیٹھ کے 2 منٹ اللہ کو رو لیا کرو. اگر ہمارے ان بھیڑے کرتوتوں پہ وہ ناراض ہو گیا تو 2 آنسوں کے اوپر خدا کی قسم اس نے ہمارے سے صلح کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا. اللہ پورے مدینے میں انگلی اٹھی, رحمت والا نبی اپنی زوجہ کے پاس آ کے کہہ رہے, عائشہ اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے. ابا اوپر بالکونی میں میرے عزیزو اخی کونے میں بیٹھ گیا. اماں نے کہا ابا بول کا, بیٹی میں بولوں گا تو دنیا کہے گی. باپ اللہ اکبر گواہی پر آ گیا. ماں رو رہی ہے, صحابہ تڑپ گئے. اماں عائشہ کہتے ہیں جب کسی نے نہ سنی, میں نے مصلی بچھایا, میں نے سجدے میں سر رکھ دیا. اللہ اکبر. میں نے کہا یا اللہ, ہائی کورٹ سے ریجیکٹ درخواست ہوگی, میرے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی. جب ماں عائشہ صدیق کی بیٹی نے رو کے دکھایا, اللہ نے سیدہ کی عزت کی وکالت کے لیے عمر بن خطاب کو کھڑا کر دیا. رحمت عالم کے سامنے آ کے میرے کملی والے سوچو تو بھئی, جو رب تیرے بستر پہ مکھی برداشت نہیں کر سکتا, تیرے وجود پر وہ تیرے بستر پر ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا. مالک کائنات نے جبرائیل کو قرآن دے کے بھیج دیا. لولا استمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک بہتان عظیم. یا اللہ, لیکن آج ہمارے پاس عائشہ تو گئی نہیں, لیکن غلام عائشہ تو گھر گھر میں ہے. جاؤ جاؤ جاؤ, غلام عائشہ کو, کنیز فاطمہ کو, غلام رقیہ ام کلثوم زینب کو آج کہہ دو مصلی پر بیٹھ
بیٹھ کے خدا کو ذرا رو کے دکھا دے. رب اکبر کی قسم ہے آج صحبت کے خالد بن ولید کو, آج صحبت کے میرے عزیز و اکرمہ کو, اکرمہ خالد بن ولید کے غلام کو کہہ دے مسلح پہ بیٹھ کے رو کے دکھا دے. بزرگ اپنی داڑھی سفید اللہ کے دربار میں رکھ کے رو کے دکھا دے. رب کعبہ کی قسم ایک آنسو اگر جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے تو یہ ایک آنسو خدا کے فضل سے قسمتوں کے بدلنے کے فیصلے کر سکتا ہے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ معافی مانگے, اپنے گناہوں پر معافی اور آئندہ زندگی اس کے حکموں کے مطابق گزارنے پر یقین کرتے ہوئے معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. بلند آواز سے کہو یا اللہ میری توبہ, بلند آواز سے کہو یا اللہ میری توبہ. کردار میں, صورت میں, سیرت میں, عمل میں, اصل میں, نقل میں حضور کی غلامی کریں گے. کو تاج و تخت میں نبوت, تاج و تخت میں نبوت, تاج و تخت میں نبوت, نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شان قرآن, شان اسلام, استقام پاکستان, دفاع شریعت. یہ کرو انشاءاللہ جانے کی بھائی, پھر دوبارہ کرتے ہو نیت. اللہ اپنے مقام پر رہ کر ایسا کام کیجئے, اپنے مقام پر رہ کر ایسی سوچ اور ایسا نظریہ پیش کیجئے کہ اللہ کے قرآن کی تعلیم ہر گھر میں عام ہو جائے, ہر جگہ ہر کونے مکان میں عام ہو جائے. دکاندار دکانداری کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کے مطابق کرے. میرے عزیزو, حاکم اور محکوم آپس کے اندر میرے عزیزو ایک دوسرے میں اللہ کے قرآن کی تعلیم کو عام کریں.